बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसहबी व बारिक वसल्लम। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। हम बता दें आपको कि हम हजरत अला यार खान रहमतुल्लाह उनकी 1971 में कुरान के ऊपर, कुरान में जो हिदायत है उसके ऊपर हर सूरा में क्या है, क्या खासियत है, उस पे हजरत जी ने किताब लिखी थी 1971 में। किताब का नाम है अनवार अल तंसील, और इसे हम उर्दू में हजरत आफ्ताब इकबाल अहमद उनके साथ में ये किताब पढ़ रहे हैं। जी अंकल, आप बिस्मिल्लाह करें। जी जी इस किताब अनवार अल तंजील, जो कि बुनियादी तौर पर खुलासा है कुरान पाक की सूरतों का, और ये मुफीद है ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में, जब कुरान पाक की तलावत की जाती है सूरा तरावीह में, तो उस हिसाब से मंज़ल के हिसाब से इसको लिखा गया है। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये 10वीं मंज़ल है, और इसमें सूरा हूद और सूरा यूसुफ का खुलासा मौजूद है, ताकि जब नमाजी हजरात डेढ़ पारा या एक पारा वो सुन लेते हैं तरावी में कुरान पाक, तो उसके एंड पर अगर ये चंद मिनट में उसकी सारी तलखीस बयान कर दी जाए तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उस दिन के हिसाब से नमाजी ये मालूम करके घरों को लौटते हैं कि भाई आज हमने कुरान की कौन सी आयत, कौन सी सूरतों का मुतालिया किया, और उसके अंदर हमारे लिए क्या वो मजमून था, क्या अहकामात थे मुख्तसर, ताकि वो सारे हमारी अमली ज़िंदगी में हम उन पर काम कर सकें। तो सूरा हूद जी, इस सूरा का मरकजी मजमून दावत इला तौहीद है। अल्लाह ताला ने इस नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये किताब हिदायत भेजी जिसका नाम कुरान हकीम है। इस किताब का पहला पैगाम ये है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। दूसरा पैगाम ये है कि ये ज़िंदगी इनाम भी है और इम्तहान भी। तुम्हें एक रोज़ अल्लाह के सामने हाजिर होकर जवाब देना होगा कि तुमने ये ज़िंदगी अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारी या उसकी बगावत में। ये दोनों बुनियादी अकीदे कामयाब ज़िंदगी की असल बुनियाद हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत के जवाब में तुम कहते हो कि ये किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती तसनीफ़ है। अल्लाह ताला कब एक इंसान से बातें करता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि तुम भी अरबी ज़बान बोलते हो, तुम्हें अपनी शायरी और फसाहत और बलागत पर नाज है। तुम सब मिलके ऐसी 10 सूरतें ही बना के ले आओ। जब इनसे ये नहीं हो सकता तो इंसानियत का तकाजा ये है कि कलाम इलाही की तालीमात पर ईमान लाएं और इन पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवारें। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम तौहीद की ही दावत देते रहे, मगर नादान लोग और ख्वाहिशात के बंदे इनकी मुखालफत ही करते रहे। नूह अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी। सरदाराने कौम कहने लगे कि तुम्हारी बातें कैसे मान लें, अव्वल तो तुम महज एक इंसान हो, फिर तेरे पेरू घटिया किस्म के लोग हैं। हम खानदानी लोग इन रजीलों के साथ कैसे शामिल हो जाएं? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी इन मुतकब्बरों में शामिल हो गया। अल्लाह ने सबको गर्क कर दिया। नबी से रिश्तेदारी, नबी के बेटे को
عذاب الہی سے نہ بچا سکے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر سب انبیاء نے توحید کی دعوت دی، مگر نادان لوگوں نے مخالفت کی، اور ہر قوم کے آوردہ لوگ مخالفت میں پیش رہے اور عوام نے اپنے لیڈروں کی پیروی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پہلے انبیاء کی مخالفت ہوتی رہی، آپ کی بھی مخالفت ہوگی، مگر آپ اطمینان سے اپنا کام جاری رکھیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، صبر سے کام لیں، ظالموں کی طرف ذرہ برابر مائل نہ ہوں، کامیابی آپ کو ہی ہوگی۔ سابقہ انبیاء کے حالات آپ کی تسلی اور آپ کی قوم کی عبرت کے لیے سناتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ہٹ درمی سے باز نہ آئے تو انہیں ہمارے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو یہ سارا خلاصہ تھا جی حضرت یہ سورہ ہود کا۔ اب سورہ یوسف اس کا مرکزی موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے متعلق پیشن گوئی ہے۔ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں مسلمانوں کے متعلق لوگ جو سوال کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر میں اس سوال کا جواب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ہاتھوں مصیبت اٹھائی، عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے امتحان اور مشکلات میں مبتلا کیے گئے، جیل جانا منظور کیا مگر حق کی راہ سے نہ ہٹے، جیل میں بھی دوسروں کو حق کی دعوت دیتے رہے، آخر مصائب کے بادل چھٹ گئے، دن بدلے اور آپ کی عصمت اور عفت پر حملہ کرنے والیوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا، قید کرنے والوں نے پوری سلطنت سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا، بھائیوں نے اپنی زیادتیوں پر ندامت کا اظہار کیا اور حضرت کی فضیلت اور برتری تصریح کی، سارا کنبہ مل کر سکون اور راحت سے زندگی بسر کرنے لگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وحی کے ذریعے یہ واقعات آپ کو بتائے، مگر انکار کرنے والے اب بھی نہیں مانیں گے۔ ان واقعات کے علاوہ سینکڑوں نشانیاں یہ لوگ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، مگر ان نشانیوں سے توحید کا سبق نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ میرا مسلک توحید ہے اور میرے پیرو بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں عقل مندوں کے لیے اس بات کا واضح نشان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مشکلات پیش آئیں گی اور اپنے اور بیگانے حق کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، مگر فتح بالآخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی اور مخالف رسوا ہوں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کو معافی دیتے ہوئے وہی الفاظ فرمائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معافی دیتے ہوئے فرمائے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، یعنی تم پر کوئی آج میری طرف سے دعویٰ نہیں۔ اللہ کا بندہ بن کر رہنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، رشتہ دار، اغیار، معاشرہ، ماحول سب پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مگر اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ صبر اور استقامت سے کام لیں، اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے اور بالآخر وہی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ سارا خلاصہ ہے سورہ یوسف کا۔ اب آگے منزل ہے جی 11ویں۔ اب اس منزل میں سورہ رعد اور سورہ نحل، تو پہلے سورہ رعد، اس سورت کا مرکزی مضمون
قرآن کی طرف دعوت ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی تاکہ تمہیں اللہ کا بندہ بن کر جینے کا ڈھنگ آ جائے۔ دیکھو تم اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سورج، چاند، زمین اور بارش وغیرہ کی ضرورت محسوس کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے تمہاری ضرورتیں پورا کرتا ہے۔ دیکھو جس اللہ نے انسان کو جسم اور روح کا مجموعہ بنایا، اس نے انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ اس قرآن کی تعلیمات تمہاری روحانی اور اخلاقی رہنمائی کا سامان رکھتی ہیں۔ جو لوگ اس قرآن کی تعلیمات پر چلتے ہیں ان میں یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں: نماز کے پابند، عہد کے پابند، باہمی تعلقات کا خیال رکھنے والے، سراپا ایثار اور اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہر تکلیف خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ یہ لوگ واقعی انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اس کتاب سے منہ موڑنے والے اخلاقی پابندیوں سے آزاد ڈنگروں ڈھوروں کی طرح بس کھانے پینے میں مگن رہتے ہیں۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ دل مطمئن ہو جائے تو ایمان لائیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ دل کا اطمینان تو ضرور اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اور یہ کتاب اللہ کی یاد کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں بھلا ایک کھاتا پیتا انسان جس کی بیوی بچے بھی ہوں، وہ اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محض کام سے جی چرانے کے بہانے ہیں، ورنہ ہمیشہ انسانوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے انسان ہی مقرر ہوتے ہیں۔ یہ مختصر خلاصہ ہے سورہ رعد کا۔ اب اس سے آ گیا سورہ ابراہیم۔ تو سورہ ابراہیم کا خلاصہ یہ ہے جی کہ قرآن مجید کی تعلیمات انسان کو جہالت اور کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و یقین کی روشنی میں لے آتی ہیں، اور اللہ کے رسول کے ذمے یہی کام ہے۔ مگر نادان لوگ ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ ایک انسان کو نبی کیسے مان لیں، اور انبیاء ہمیشہ جواب یہی دیتے آئے ہیں کہ ہم ہیں تو واقعی انسان، مگر اللہ جسے چاہے نبوت کی ذمہ داری سونپ دے اور ہمیشہ دعوت دین کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ راہ منکرین کا معاملہ تو سن لو، ایک روز آئے گا کہ اس انکار کا نتیجہ دیکھ لو گے۔ حال یہ ہوگا کہ منکرین اپنی گمراہی کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہرائیں گے، اور شیطان یہ جواب دے گا کہ میں نے تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا، میں نے تمہیں مجبور کر کے گمراہی کے راستے پر نہیں ڈالا تھا۔ تم نے اپنی آزاد مرضی سے نبی کی دعوت کو چھوڑا، میری دعوت قبول کی، اب سزا بھگتو۔ پھر وہ درخواست کریں گے اے ہمارے رب، ایک دفعہ پھر ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم اطاعت کا حق ادا کر کے دکھائیں۔ مگر اب دوبارہ مہلت کہاں؟ اس لیے اس عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس زندگی کی مہلت کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، اور اپنے رب سے عبودیت کا رشتہ جوڑو، اللہ کے بندے بن جاؤ، ورنہ پھر پچھتاؤ گے۔ اس سے آگے سورہ حجر ہے جی، یہاں پر یہ سورہ ابراہیم کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ سورہ حجر میں قرآن فرمایا اللہ پاک نے قرآن ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں، نبی ہم نے بھیجا، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ تم نے ان دونوں نعمتوں کی قدر نہ کی، تم اپنے ازلی دشمن شیطان کے بہکانے میں قرآن کا انکار اور نبی کی مخالفت کرتے ہو۔ قوم لوط، قوم عاد اور ثمود اور قوم شعیب کا انجام دیکھ لو، پھر اپنے متعلق سوچ کر فیصلہ کرو۔ ان قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات پر سے تمہارا گزر ہوتا رہتا ہے، اس سے سبق لو، ہم نے ہر کام کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو وقت آنے پر ہمارا عذاب ٹل نہیں سکے گا۔ یہ مختصر خلاصہ سورہ حجر کا۔
آگے سورہ نحل میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر غور کرو جو تم ہر روز اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور صبح شام ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اپنی جسمانی ضرورتیں پوری کرتے ہو۔ پھر اللہ کی اس نعمت پر غور کرو کہ اس نے تمہیں انسانوں کی طرح جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ تم اس قرآن کے متعلق کہتے ہو یہ محض پرانے قصے کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ تم کہتے ہو اللہ کا کلام ایک انسان کی زبان پر کیسے آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام انسان کے ذریعے کیوں کر پہنچاتا ہے؟ کیا تم نے اللہ کی قدرت کے نمونے نہیں دیکھے؟ دیکھو جانور کے پیٹ میں خون اور گوبر موجود ہیں، مگر اسی پیٹ سے صاف لذیذ اور پاکیزہ دودھ کیسے نکلتا ہے؟ اسی طرح اللہ اپنے پاکیزہ ترین انسان کی زبان مبارک سے اپنا پیغام اپنے بندوں کو پہنچاتا ہے۔ تم اس بات سے بے فکر ہو کر مرنے کے بعد جینا کیسا اور جواب دہی کیسی؟ سنو، خالق کائنات کے لیے موت کے بعد زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، یہ ہو کر رہے گا اور تم جواب دہی کے لیے حاضر کیے جاؤ گے۔ اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن مجید سے تعلق قائم کرو، اس پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو، ساری کامیابیوں کا راز اسی میں ہے۔ نیز قرآن مجید کی تعلیمات میں تمہاری سیرت کی تعمیر اور معاشرتی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ہدایات موجود ہیں، ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ مثلا نمبر 1، ہر معاملہ میں عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرو۔ نمبر 2، باہمی تعلقات میں خلوص اور ایثار سے کام لو، تصنع، بناوٹ اور ریاکاری سے بچو۔ نمبر 3، ظلم اور بے حیائی سے بچو۔ نمبر 4، اللہ کے احکام کی تعمیر دلی سے کرو۔ نمبر 5، معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ نمبر 6، مال و دولت کے لالچ میں شریعت کے احکام کی مخالفت نہ کرو۔ نمبر 7، اللہ اور رسول جس کام کے کرنے کا حکم دیں وہ کرو، جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ نمبر 8، جائز و ناجائز کے متعلق محض اپنی عقل اور رائے سے فیصلہ نہ کرو، بلکہ خوب سمجھ لو کہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کے متعلق فیصلہ دینا اللہ کا اور رسول کا کام ہے، تمہارا کام اس فیصلے پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 9، خدا نے دین کی دولت جو تمہیں عطا کی اسے دوسروں تک پہنچاؤ اور اس کے آداب کا خیال رکھو۔ مثلا نمبر 1، عوام کو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ عمدہ طریقے سے نصیحت کرو۔ دوسرا، اہل علم کے ساتھ علمی استدلال کے ساتھ گفتگو کرو۔ نمبر 3، مخالفین اگر بحث کا رویہ اختیار کریں تو احسن طریقے سے ان کے دلائل کا رد کرو، اور اگر مخالفین دلیل کے بجائے تمہیں تنگ کرنا اور ایذا پہنچانا شروع کرتے ہیں تو صبر اور تقوی کا دامن نہ چھوڑو۔ تو یہاں تک سورہ نحل۔ اب آگے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کی تلخیص: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات پیش کرتے ہیں وہ جامع اور کامل ہیں، ان میں پوری بنی نوع انسان کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کا سامان ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اسی طرح آپ کا لایا ہوا دین کامل الادیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات سیر کرائی۔ یہ خواب کا معاملہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ اللہ نے نبی کو کائنات کی آیات دکھانے کے علاوہ قرآن کی آیات عطا کی تاکہ تم
تاکہ تم اس نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق قرآن پر عمل کر کے کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان اور یقین کی روشنی میں آ جاؤ۔ قرآن تمہیں تعلیم دیتا ہے نمبر 1 کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو، نمبر 2 بے جا اور فضول خرچی نہ کرو، نمبر 3 تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، نمبر 4 زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو حرکت انسان کو زنا کی طرف لے جائے اس سے بچو، مثلا نظر بازی وغیرہ، کیونکہ جب آوارہ نگاہی کا پھاٹک کھل جاتا ہے تو انسان زنا تک پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نمبر 5 ناپ تول صحیح رکھو، نمبر 6 جس بات کا علم نہ ہو اس میں دخل مت دو، نمبر 7 زمین پر اکڑ کے نہ چلو، تکبر شیطان کا خاصہ ہے، باطن کی درستگی کا خیال رکھو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی مفید اور تعمیری کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھو قرآن نے تمہیں کیسی مفید ہدایات دی ہیں، اپنے ازلی دشمن شیطان کے بہکانے سے اس پروگرام کو بھول نہ جانا۔ نادان لوگ قرآن سے عملی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کی جگہ ایسی باتیں پوچھتے ہیں جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، مثلا یہ سوال کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری ذہنی صلاحیتوں سے واقف ہیں، روح کی حقیقت سمجھنے کی استعداد اور اہلیت ہی تم میں نہیں۔ کبھی نادان پوچھتے ہیں کہ کیا انسان بھی اللہ کا رسول ہوتا ہے؟ ان سے کہیے کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو اللہ کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتا۔ انسانوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے انسان ہی موزوں ہے، اس لیے اللہ نے انسان کو ہی رسول بنایا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اس رسول سے انسان بننا سیکھو اور اپنے رب سے عبودیت کا تعلق استوار کرو۔ تو یہاں تک اس کا خلاصہ تھا۔ اب سورہ کہف اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو بہتری کے لیے قرآن مجید نازل کیا، مگر نادان لوگ دنیا کی لذتوں اور سامان زینت کی محبت میں پھنس کر قرآن کریم کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ زندگی بسر کرنے کے 4 طریقے بیان ہوئے۔ نمبر 1 دیندارانہ زندگی، اس کی مثال اصحاب کہف کی زندگی ہے کہ باطل کی قوت نے انہیں مجبور کیا اللہ سے تعلق توڑ دیں، مگر وہ دنیا سے تعلق توڑ کر غار میں چھپ گئے، مگر اپنے رب سے تعلق توڑنا قبول نہ کیا۔ اس واقعہ میں یہ سبق دیا کہ جب کمزور افراد میں باطل کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت نہ ہو تو گوشہ نشینی سے کم از کم اپنا ایمان تو بچا لیں۔ کئی 100 برس بعد اصحاب کہف کے غار کا لوگوں کو علم ہوا اور وہاں ان کی یادگار کے طور پر ایک مسجد بنائی گئی۔ واقعی اللہ کے بندوں کی یادگاریں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ نیز یہ سکھایا کہ کامل توحید یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تحت کر دے اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو رضائے الہی کے طالب ہیں، اور جو لوگ دنیوی لذتوں پر فریفتہ ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، خواہشات کے بندے ہیں، ان کی طرف ہرگز مائل نہ ہو۔ نمبر 2 دنیا پرستی کی زندگی، ایک مثال دی کہ کوئی مالدار دولت کے نشے میں مست تھا، ایک حق پرست نے اسے اللہ کی طرف توجہ دلائی، مگر اس نے اکڑ فون دکھائی۔ دوسرے روز اٹھا تو سارا باغ جس پر اسے ناز تھا اجڑا ہوا پایا۔ یہ ہے فانی چیز کی محبت میں مبتلا ہونے کا انجام۔ اعلیٰ درجے کی دیندارانہ زندگی، اس کی مثال موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا۔ یہ ہے دینداری کا کمال کہ انسان اپنا ارادہ ہی فنا کر دے، اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کی طلب میں لگا رہے۔ اعلیٰ درجے کی دنیا دارانہ زندگی، اس کی مثال ذوالقرنین کا قصہ بیان ہوا کہ بظاہر تو وہ دنیا میں غرق نظر آتا ہے،
مگر اس کے قلب کا تعلق اللہ سے قائم اور پختہ ہے، اس لیے وہ دولت اور حکومت اس کے دل کی دنیا کو بگاڑ نہیں سکی۔ یہ بتایا کہ جو دولت اقتدار انسان کو خدا کا باغی نہ بنائے، جو دولت اور اقتدار انسان کو خدا کا باغی نہ بنائے، وہ بندوں کا خدا بن کر رہنا پسند نہ کرے بلکہ خدا کا بندہ بن کر رہے، تو ایسی دولت اور حکومت بری چیز نہیں۔ ان 4 واقعات میں یہ تعلیم دی گئی کہ بندے کا قلبی تعلق اللہ سے قائم اور درست ہو تو اس کی زندگی قابل تحسین ہے، اور یہ تعلق کٹ جائے تو وہ زندگی بدترین ہے۔ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو اپنے رب سے تعلق توڑ بیٹھا اور فانی چیزوں کی محبت میں عمر کھپا دی۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ تھا سارا سورہ کاف کا خلاصہ۔ آگے یہ منزل 13 ہے، 13 ہے، اس میں سورہ مریم ہے، اس میں سورہ طٰہٰ ہے اور سورہ انبیاء ہے۔ تو ان تینوں کا خلاصہ سورہ مریم کا خلاصہ ہے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقائد کی اصلاح ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، حالانکہ بیوی بانجھ تھی، مگر اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں بیٹے کی بشارت دی گئی۔ اپنے حالات کو دیکھ کر انہوں نے تعجب کیا۔ اللہ نے فرمایا میں ایسے حالات میں بھی اولاد دینے کا قادر ہوں۔ چنانچہ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے مگر کسی نے انہیں خدا نہیں بنایا۔ اسی طرح ہم نے مریم کو بشارت دی کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ حیران ہوئی کہ نہ میرا نکاح ہوا نہ میں بدکار ہوں، پھر بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ حالات یہی ہیں، رہیں گے اور بیٹا بھی ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، پس اس بات پر نادانوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا۔ دوسروں نے ان کی والدہ پر الزام دھرا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی اپنی والدہ کی صفائی بیان کی تھی اور اپنا منصب بتایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ اس کی عبادت کروں اور اپنی والدہ کی خدمت کروں۔ مجھے مرنا بھی ہے اور مر کے زندہ بھی ہونا ہے۔ نادان کیوں نہیں سوچتے کہ خدا کے یہ اوصاف نہیں ہو سکتے؟ پھر نبوت کی حقیقت بیان ہوئی، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ سب نے دین حق کی دعوت دی، مگر نادانوں نے ان کی ایک نہ سنی، تنگ کیا، وطن سے نکالا، مگر انہوں نے دعوت حق کا کام نہ چھوڑا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی ایذا رسانی آپ کو نہ تو بد دل کر سکتی ہے، نہ آپ کا کام رک سکتا ہے۔ اللہ جو لوگ آپ کی دعوت قبول کریں گے دنیوی اور اخروی سعادتوں سے حصہ پائیں گے، اور جن کے مر کے جی اٹھنے پر یقین نہیں وہ آپ کا انکار کرتے رہیں گے، اور ابدی محرومی ان کے حصے میں آئے گی۔ اب سورہ طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا، مگر اس کتاب ہدایت سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو پورے خلوص سے صرف عبادت حاصل کرنے کی خاطر سے اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ نبوت معاذ اللہ کی دین ہے، اور اللہ اپنے نبی کا مددگار اور محافظ ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، اللہ نے نبوت عطا کر دی، پھر حکم دیا کہ وقت کے جابر ترین اور گمراہ ترین حکمران فرعون کے پاس جائیں، اسے حق کی دعوت دیں۔ اللہ اکبر! نبی کے پاس نہ فوج ہے، نہ اسلحہ،
صرف ایک بھائی ساتھ، اور وقت کی مستحکم ترین حکومت سے ٹکر لینے جا رہے ہیں۔ فرعون نے اقتدار کے نشے میں نہ صرف حضرت موسیٰ کی دعوت حق کو ٹھکرایا بلکہ ان کی جان کے درپے ہوا اور ان کی قوم کو تباہ کرنا چاہا، مگر نتیجہ یہ نکلا فرعون کی ساری قوت اور حکومت اس کے کسی کام نہ آئی، اور اللہ کا نبی بے سر و سامانی کے باوجود معاذ اللہ کی مدد سے کامیاب ہو گئے۔ آج قریش مکہ بھی فرعونیوں کی طرح نبی کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، مگر نتیجہ وہی نکلے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں دیکھ سکتے۔ معاذ شیطان کے بہکانے پر قریش یہ حرکت کر رہے ہیں کہ شیطان نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، مگر آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اولاد آدم کا کام بھی یہی ہے کہ غلطی ہو جائے تو ندامت کے ساتھ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اپنی غلطی پر اکڑنا شیطان کا خاصہ ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ مخالفین کی مہلت کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ اور آپ کے پیرو صبر و استقرار سے کام لیں اور کام کرتے چلے جائیں۔ اس سلسلے میں نماز کی پابندی کی تاکید کی گئی تاکہ اہل ایمان میں صبر تحمل، تعمیل حکم اور اطاعت امیر کا جذبہ اور نظم و ضبط اور اپنا محاسبہ کرنے کی صفات پیدا ہو جائیں۔ تو یہ تھا سورہ طٰہٰ کا خلاصہ۔ اب سورہ انبیاء کا خلاصہ۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون ذکر الہی کی دعوت اور قریش مکہ کے اعتراضات کا جواب۔ نادان لوگ زندگی کو محض ایک کھیل تماشا سمجھ بیٹھے ہیں، ختم ہو کھیل تماشا بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ زندگی ایک مہلت ہے، امتحان ہے، ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی فرصت ہے، حقیقت ہے۔ حقیقت میں یہ زندگی وہ ہے جو اللہ کی یاد میں بسر، مگر نادان لوگ اللہ کی یاد سے یکسر غافل ہیں اور اپنے انجام سے بے فکر ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اہل مکہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک انسان بھی بھلا اللہ کا رسول ہو سکتا ہے۔ ان سے کہیے کہ جب تم خود نبوت کی حقیقت نہیں سمجھتے تو جاننے والوں سے تم پوچھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ پھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تعجب کیوں ہونے لگا؟ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اللہ صاحب اولاد نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ اولاد کا محتاج نہیں، البتہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ نمبر 3، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ کہہ دیجئے کہ اللہ کے عذاب کا وقت مقرر ہے، جب عذاب آتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ گزشتہ قومیں تم سے زیادہ طاقتور تھی مگر عذاب سے بچ نہ سکی۔ آخر میں بتایا کہ انسان کی فلاح اور نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزمان جو دین پیش کر رہے ہیں کے مطابق یہ چند روزہ زندگی بسر کرے اور اللہ کی اس نعمت خاص کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے انسان کو بندہ بننے کا سلیقہ سکھایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کی اس محفل کو یہاں پر چھوڑتے ہیں۔ یہ اب 13 منزلیں ہو چکی، انشاءاللہ 14ویں منزل میں آگے سورہ حج اور سورہ مومنون تک ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ جو کچھ ہم نے سنا ہے پڑھا ہے یہ سب کو اپنی زندگیوں میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے احکامات پر کما حق کو عمل
کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ ہم علینا الا البلاغ۔ جی